पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टाइमलाइन में खुशामदीद। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ ख़बरों, तबसरों और तजज़ियों पर मुश्तमिल होता है। कई मौज़ूआत पर हम ख़ुद बात किया करते हैं और उन मौज़ूआत के माहिरीन से हम रहनुमाई लिया करते हैं। आज का प्रोग्राम भी चंद अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। सियासत में जूता कल्चर का आगाज़ हो गया है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ रहनुमाओं पर, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो अहम सियासतदान हैं उन पर जूते उछाले जा रहे हैं। किसी इंसान पर जूता उछालना और फिर अगर वो मुसलमान है तो फिर उसको जूता मारना और फिर वो मारना भी मुंह पर, ये कितना संगीन जुर्म है। और इस्लामी हवाले से इस पर हम बात करेंगे और इस पर आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। इसी तरह एक बड़ा अहम मौजू है, गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन की एक मूवमेंट, एक तहरीक हुकूक़ निस्वां के हवाले से हमने देखी, पूरी दुनिया में चल रही है। लंदन में गुज़िश्ता महीने वेमन मार्च हुआ, उसमें भी कुछ इस तरह के प्ले कार्ड्स देखे गए। लाहौर में एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ और उसमें हुकूक़ निस्वां का नारा लगाया गया। कई प्ले कार्ड्स थे जिन पर बात करना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन एक लफ्ज़ था जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक प्ले कार्ड था, एक उस पर इबारत दर्ज थी कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। ये एक गोया एक ख़वातीन की तरफ से शौहरों के लिए मैसेज था कि अपना खाना खुद गर्म करो, अपना काम खुद करो। और जो बराबरी, इक्वालिटी की बात की जाती है, इस पर जो है वो खासी गुस्से में थी ये ख़वातीन। और न जाने उन्होंने ये क्यों समझ लिया है कि वो करोड़हा पाकिस्तानी ख़वातीन की इकलौती नुमाइंदा हैं। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। कुछ अदालती मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। सरेदस्त प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमारे स्कूल्स में, चाहे वो निजी हों या सरकारी हों, इनमें बच्चों के डांस कंपटीशन पर पाबंदी होगी और किसी भी फंक्शन की सूरत में, वो कल्चर के मुनासबत से हो या वो सकाफ़त के एतबार से हो, किसी भी एतबार से वो आप फंक्शन मनाते हैं, कभी पेरेंट्स डे है, कभी टीचर्स डे है, कभी माओं का आलमी दिन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इस हवाले से जो दिन मनाए जाते हैं और इन पर डांस कंपटीशन करवाए जाते हैं, इन पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान का एक तबका ऐसा भी है जो इस तरह की चीज़ों को स्ट्रीट लाइट इफ़ेक्ट कहता है कि मसला कहीं और है और उसको तलाश आप कहीं और कर रहे हैं और इसको तासुब का नाम दिया जाता है। ये एक अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के मुआशरे में और यहाँ पर कायम स्कूल्स में। जब आप इंडियन आइटम सॉन्ग्स पर अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को रक्स सिखाएंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को डांस के स्टेप्स सिखाएंगे और कहा यह जा रहा है कि डांस करने से इंसानी तबीयत में नशात पैदा होता है और बच्चे जो हैं उनमें कुछ तफरीह का माहौल पैदा होता है, दोस्ताना माहौल में अगर वो नाच कूद लें। ये एक अफसोसनाक पहलू है और इस पर पंजाब हुकूमत ने बरवक्त नोटिस लिया है और इस पर हम तहसीन करते हैं हुकूमती फ़ैसले की कि एक मुस्बत पॉजिटिव स्टेप है और इस पर अमल कराना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आए रोज़ एक तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो महंगाई है वहाँ पर तालीम हासिल करना आम बच्चे के लिए तो है मुश्किल, बहुत मुश्किल है, वहाँ पर वो जा नहीं सकता। फिर आए रोज़ अजीब व गरीब वहाँ पर फंक्शंस होते हैं, आए रोज़ अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं। फिर छोटे छोटी इमारतों में, छोटे छोटी जगहों पर इदारे कायम करके वहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और कोई ख़ास हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर डांस कंपटीशन रख लिए जाते हैं और फिर अब वो बच्चों को इब्तदा ही से नाचने पर लगा दिया जाता है। ये बड़ा अफसोसनाक है। हमने गुज़िश्ता किसी प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी की थी कि पाकिस्तान के बाज़ टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ में बच्चों के डांस कंपटीशन रखे जाते हैं। उन्हें इंडियन आइटम सॉन्ग्स और पाकिस्तानी फिल्मों के जो एक सॉन्ग्स हैं उन पर नचाया जाता है और उनको डांस स्टेप जो है वो सिखाए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम हो सका और मैं इस हवाले से सैकड़ों स्कॉलर से बात कर चुका हूँ, इस हवाले से कई रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूँ, कई लोगों से रहनुमाई ले चुका हूँ कि वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी सलाहियतें हैं जो डांस के स्टेप करने से खुलती, निखरती, बनती हैं और अगर आप डांस के स्टेप नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं आएंगी। मौसीकी की बाकायदा क्लासेस
ہمارے ہاں شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ اور اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے سکولز میں جو منشیات کا سلسلہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے۔ گزشتہ سال 2017 میں ایک رپورٹ کے مطابق، انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق، صرف شہر اسلام آباد نے 450 سے زائد سکولز میں منشیات کا استعمال بچے کرتے ہیں اور اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی خان صاحب ہمارے ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ یہ بچے اپنے ان اساتذہ سے سیکھ رہے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں یا کسی اور جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں، کیمبرج سے پڑھ کے آئے ہیں، اسٹینفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد، چونکہ انہوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے، منشیات کا استعمال کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور ڈانس کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مخلوط بیٹھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہیں پہ اکٹھے جا کے جو ہے وہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ جب سٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کو یہ سب کچھ کرتا دیکھتے ہیں تو وہ شروع سے ہی چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری کی سطح پر، مڈل کی سطح پر، اس سے بھی نیچے چل جائیں نرسری پریپ کی سطح پر، جو پھر آگے باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ سیکھ رہا ہے، اور پھر وہیں سے سیکھنے کے بعد وہی انداز اطوار زندگی میں اپنائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ آج ہم جن سکولز میں اپنے بچوں کو، اور ان والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جو اپنے بچوں کو ان کی فیسیں افورڈ کرتے ہیں، ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی نگرانی بھی کرنی چاہیے، پوری طرح سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب، ماہر تعلیم ہیں، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے دار ارقم کے نام سے، اس کے حوالے سے بھی اہم عہدیدار ہیں، تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بھی تجربہ رکھتے ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے سکولز کی صورتحال ہے، اور اس پر پنجاب حکومت نے خاص طور پر ڈانس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ سکولز نجی ہوں یا سرکاری ہوں، ان میں ڈانس پر پابندی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ کیسا ہے، اور کیا ہمارے سکولز میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیں کتنی جگہ دینی چاہیے، کتنی تحسین کرنی چاہیے حکومت کے اس فیصلے کی؟ جی جناب، میں اس میں عرض کروں گا کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور اگرچہ اس سے فوری طور پر کوئی بہت زیادہ مثبت نتائج برآمد نہ بھی ہوں، تو ہمیں بھلائی اور معروف چیزوں کی تحسین کرنی چاہیے۔ یہ ایک آغاز ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسا آپ کا ادارہ ہے، اس طرح کے اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا سورس اور اوریجن صرف اسکول مینجمنٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائے معاشرتی سطح پر اور کوئی قانون سازی کرے، تو میرا خیال ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ تعلیمی ادارے کوئی جزیرے نہیں ہیں، وہ اسپیس پہ کام نہیں کرتے۔ جب دائیں بائیں شادی کے فنکشنز میں، ٹی وی پروگرامز میں، موویز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے کسی ایک یونٹ پر پابندی پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن معاشرے کا وہ طبقہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کے زیر اثر ہے، اور وہ پرنٹ میڈیا میں بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے، وہ اس پر بڑا سٹینڈ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کا آئیڈیل ان لوگوں کو بنایا جا رہا ہے کہ جو ہماری تہذیب کے نمائندہ نہیں ہیں، بلکہ ویسٹرن ہیروشپ کے تصور کے زیر اثر، شوبز، ڈانس، میوزک۔ بہت 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 امپورٹنٹ بات آپ نے ارشاد فرمائی، بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے۔ جی جی، تو اب بچوں کے آئیڈیل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وقتی طور پر تو گورنمنٹ کی قوت سے اس پہ قابو پایا جا سکے گا، لیکن ایجوکیشن کے اندر بڑی کور تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے سامنے ہیروز وہ ہوں کہ جن میں ہماری اقدار ہو، ہماری ویلیوز ہو۔ اب جب ایوان صدر سے بھی انعامات اور تمغہ امتیاز ایسے لوگوں کو دیا جائے کہ جو ہمارے مسلمانوں کے کلچر کے نمائندے نہیں ہیں، ڈانس کو پروموٹ کرتے ہیں، میوزک کو پروموٹ کرتے ہیں،
تو پھر اس کے نتیجے میں یوتھ اس پابندی کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی. ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں. فیصلہ سازی پاکستان کے نظریے کے مطابق ہوگی تو اس طرح کے احکامات جاری ہونے چاہیے, یہ باعث خیر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جاتا ہے بچے اگر اسکول میں ڈانس نہ کریں تو وہ آرٹ اور کلچر اور ثقافت کیا پیش کریں, کس طرح سے متبادل کیا ہے؟ یہ بڑا یہ اہم پہلو ہے کہ ہمیں داروغہ بن کر ہر چیز پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کے ہاں تعلیم کا, ثقافت کا اور تفریح کا اپنے ایک تصور ہے. بالکل. اس میں الحمدللہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان نے اسپورٹس میں بہت نیک نامی حاصل کی ہے, اور اس میں اپنے نئے طلبہ و طالبات جو اداروں میں آتے ہیں اور جو ہماری یوتھ ہے, ان کو اسپورٹس کا موقع دیا جانا چاہیے, اسپورٹس کلب ہونے چاہیے. تو اس طرح ادبی صلاحیتوں کے پروگرام ہے جس میں تقریری مقابلے ہیں, کوئز کے مقابلے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں مخل ہو رہا ہوں, معذرت خواہ ہوں. اسپورٹس کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہیں, بڑے بڑے گراؤنڈز بھی ہیں. جو ہمارے نجی اسکولز ہیں یہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں 5-5 مرلے کے مکانات میں بھی اور عمارت میں بھی اسکولز قائم کیے ہوئے ہیں. تو وہاں پر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کس طرح سے کی جا سکتی ہیں, کوئی اس حوالے سے آپ فرمائیے گا ضرور. اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے نا جی کہ گورنمنٹ کو اس طرح کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے, کوئی بائی لاز بننے چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کون سکول کھول سکتا ہے, کون چلا سکتا ہے, منیمم اس کا معیار کیا ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نصابیات پر اور ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی گورنمنٹ کے اداروں کا چیک ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کے ذمہ داران جب ایسے اداروں میں خود چیف گیسٹ بن جائیں تو پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس لیے کوئی پبلک سیکٹر کا ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو, اس سے بنیادی اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں نہ پراپر فیسلٹی ہے, لیکن سپورٹس کے معاملات میں ہمارے پاس شہروں میں, قصبات میں بعض اوقات گورنمنٹ سائڈ کے بہت بڑے بڑے کھیل کے میدان موجود ہوتے ہیں, اور کئی ادارے جن کی اپنی جگہ نہیں ہے وہ ان کو ہائر کر کے ویکینڈ پہ وہاں بچوں کے سپورٹس فیسٹیول منعقد کرواتے ہیں. اور اس طرح کو الٹرنیٹیو دیکھنے چاہیے, اسٹڈی ٹرپس لگانے چاہیے. ان بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے, تفریح کے لیے ادارے ان کو وہاں لے کے جائیں اور وہاں ان کو مواقع ملے. تو اس کا الٹرنیٹو تو موجود ہے. دیکھیے بات ساری ذہن کی ہے کہ ذہن کے اندر پاکیزگی, حیا, یہ جو اسلامی اقدار ہیں اور رواداری اور امن, ان کو پروان چڑھانا ہے تو سپورٹس کو اس طرح سرگرمیوں کا ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ڈانس اور میوزک, اس کا اسلامک کلچر سے وہ تعلق نہیں بنتا, یہ مغربی اور ہندی تہذیب کی ریفلیکشن ہے, اور معاشرے میں اس کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے اور بچوں پر ان کے اثر موجود ہے. اسی طرح سے میں یہ کہوں گا, یہ جو کارٹون فلمیں ہیں جو بہت ہی چھوٹے بچے دیکھتے ہیں, تو وہ بھی اخلاقی حدود و قیود کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے. ان میں میل اور فیمیل کے کریکٹر ہیں, ان کے ذریعے بڑا اسٹرانگ میسج دیا جاتا ہے. پیمرا نے بعض اچھے اقدامات ضرور کیے ہیں, لیکن ٹی وی پر اور چینل پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے مارننگ شوز میں ڈانس زیادہ اس بات کا متوجہ ہے کہ پابندیاں لگیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب. ناظرین, بڑی اہم باتیں انہوں نے کی, اور خاص طور پر جو اہم بات انہوں نے کی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے ہیروز بدل دیے گئے ہیں. کبھی ہم محمد بن قاسم کو پڑھتے تھے, طارق بن زیاد کو پڑھتے تھے, خالد بن ولید کو پڑھتے تھے, موسیٰ بن نصیر کو پڑھتے تھے. ہمارے ہیروز تھے, صلاح الدین ایوبی تھے, عمر بن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. یہ لوگ تھے بڑے شاندار تاریخ کے لوگ, ہسٹری کے لوگ, جنہوں نے ہسٹری کریٹ کی تھی, معاشرے بنائے تھے, تہذیبیں بنائی تھیں, کلچر ڈیولپ کیے تھے, اور پھر اپنے آپ کو منوایا تھا. آج عمر لا کے نام سے کینیڈا میں, برطانیہ میں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ہم کس کو پڑھا رہے ہیں, مائیکل جیکسن کو پڑھایا جاتا ہے, ڈانس کے سٹیپ سکھائے جاتے ہیں. ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ صبح یہی سکھاتا ہے, سر شام یہی کچھ ہوتا ہے. ہمارے ٹی وی اشتہارات میں بھی یہی کچھ موجود ہے, سکولز میں بھی. گزشتہ چند سال پہلے بڑی شرمناک, آپ اب بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکولز میں ڈانس کمپٹیشن میں کیا کچھ ہوتا ہے. نوجوان بیٹیاں, نوجوان بیٹے, نوجوان لڑکیاں, نوجوان لڑکے, وہ کالجز میں, پرائیویٹ کالجز میں, گورنمنٹ کے اداروں میں کیا کرتے ہیں, اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرائمری سے
اس سے بھی نیچے چلے جائیں، پریپ سے، نرسری سے ڈانس کے سٹیپ سکھائے جاتے ہیں، اور یہ جو اقدام پنجاب حکومت نے اٹھایا ہے ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور اسکول سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی نسل کا تحفظ کیجئے، اپنی قوم کا تحفظ کیجئے، اپنے مستقبل کا تحفظ کیجئے۔ ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جوتا کلچر جو ہمارے معاشرے میں شروع ہوا ہے، سیاستدانوں پر جوتیاں اچھالی جا رہی ہیں، کل کو یہ جوتیاں کسی عالم پر بھی اچھالی جا سکتی ہیں۔ یہ کلچر کیسا ہے، دین اور شریعت اور ہمارا جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ایک شارٹ بریک کے بعد اس پر بات کریں۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا سکولز میں ڈانس پر پابندی کے حوالے سے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کی، تو اس نوٹیفیکیشن میں ایک بات ساون مجھ سے رہ گئی، وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سکولز اس کی پابندی نہیں کریں گے ان کے لائسنس معطل کر دیے جائیں گے، اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ بہرحال یہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، یہاں پر جوتا کلچر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ہاں ناظرین عدم برداشت کا جو لیول ہے وہ اتنا گر چکا ہے، اتنا نیچے آ گیا ہے یہ گراف، کہ اب ہم یہ ایک ایسی کیفیت، عدم برداشت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو ہی مختار کل بنانے کی ایک جو ہے وہ کوشش ہے۔ آدمی اپنے آپ کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنی ذات کو، اپنے مفاد کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور اگر اس پر آنچ آئے، کہیں سے بزور دلیل بھی بات کی جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ عدم برداشت ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں آیا ہے، بڑائی کا زوم اقدار کھا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا کرنے، انسان بڑا ہوتا ہے دلائل سے، انسان بڑا ہوتا ہے اپنے اس جسمانی قد کاٹ کی بجائے اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اپنے علم سے بڑا ہوتا ہے، اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے، اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ہم جب باتوں سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ افسوسناک تو یہ ہے کہ ہماری سیاست میں، خاص طور پر ہمارے مسالک میں بھی، مذاہب میں بھی یہی چیز ہے کہ اپنے بڑوں کو، رہنماؤں کو ہم زمین سے اٹھاتے ہیں اور آسمان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ قائد اعظم ایک تھے، دوبارہ نہیں پیدا ہوئے، ہم ہر دوسرے آدمی کو قائد اعظم ثانی کہتے ہیں، اور سوری ٹو سے سیاستدان بڑے پیدا ہوئے ہیں، لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ ہماری سیاست میں ہم یہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی ہمارا کوئی موقف نہیں ہے، لیکن یہاں پر کسی شخص پر جوتا اچھالنا، جوتے کی جگہ پاؤں ہے، اور پاؤں سے آپ جوتا نکال کے کسی کے منہ پہ مارتے ہیں۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ لا تضرب بالوجہ، ہاتھ بھی کسی کے منہ پہ نہ مارو، تھپڑ بھی کسی کے منہ پر نہ مارو، تو آپ جوتا نکال کے مار رہے ہیں۔ وضع الشیء لغیر محلہ فہو ظلم، ایک تو جوتے کی جگہ پاؤں ہے، آپ اس کو وہاں سے نکالتے ہیں، دوسرا منہ پہ اچھالتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی جو ایک وہ لیول ہے جس سے آپ کی پہچان ہونی ہے اس کے ساتھ ظلم ہے، آپ کی شخصیت کے ساتھ ظلم ہے، آپ کے معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ آج کسی سیاستدان پہ جوتا اچھالا گیا، کل کسی عالم پر اچھالا جائے گا، کسی استاد پر اچھالا جائے گا، کسی جو ہے وہ اسکالر پر اچھالا جائے گا، کسی بہن بیٹی پر اچھالا جا سکتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو آپ دیکھیے آپ کا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہوگا، جہاں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہوگی جوتے سے، کوئی ٹیچر محفوظ نہیں ہوگا، کوئی عالم محفوظ نہیں ہوگا، کوئی مبلغ محفوظ نہیں ہوگا، کوئی اسکالر محفوظ نہیں ہوگا۔ سیاستدان پہلے ایک دوسرے پر جوتے اچھال رہے ہیں اور لوگ اچھال رہے ہیں، تو یہ ایک افسوسناک کلچر جب چل پڑے گا تو سوچئے معاشرہ کہاں پہنچ جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ انداز کیا ہوگا۔ منہ پر جوتا مارنا تقویم احسن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ ہم نے اس کی جو تقویم کی ہے، پورا ڈھانچہ بنایا ہے، اور اس میں چہرے کو ایک نمایاں مقام دیا ہے۔ جب آپ اپنے پاؤں سے نکال کر جوتا اس چہرے پر مارتے ہیں تو آپ توہین کر رہے ہیں۔
اس چہرے کی توہین نہیں کر رہے، اپنے چہرے کے بھی توہین کر رہے ہیں، اور جب آپ چہروں کی توہین کرتے ہیں تو بنانے والے کی بھی آپ توہین کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی افسوس۔ اور پھر بعض خبروں کے مطابق یہ بھی پتہ چلا کہ جو جوتا پھر مارا جاتا ہے، جتنی بڑی شخصیت کو مارا جاتا ہے اسی حساب سے اس جوتے کی قیمتیں لگائی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سابقہ ایک سیاست دان پر جب جوتا اچھالا گیا تو اس جوتے کی 9 لاکھ سے بھی زیادہ قیمت لگائی گئی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری تربیت ہے، یہ سیاسی تربیت ہے ہماری، یہ اخلاقی تربیت ہے۔ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں، لوگوں کے لیڈر بنیں، لوگوں کے نمائندے بنیں، لوگوں کے لیے ہم جو ہے وہ ان کے استحقاق کی بات کریں، ان کے حق کی بات کریں، ان کے لیے رول ماڈل بنیں۔ یہ افسوسناک کلچر ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے۔ میرے رسول کی ساری حیات مبارکہ، حیات طیبہ برداشت پر قائم ہے، ساری زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہے۔ وہ مکی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے یا مدنی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زندگی آپ کو برداشت سے باہر نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی برداشت کائنات میں مسلمانوں کے امام نے، مسلمانوں کے نبی نے کر کے دکھائی ہے، اور اس وقت مسلم معاشروں میں جوتے پھینک کر ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بہت افسوسناک ہے۔ میں بہت مشکور ہوں، اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں عدم برداشت کے حوالے سے، جوتا مارنے کے حوالے سے سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے۔ کسی سے آپ کو نفرت کا اظہار کرنا ہے یا کسی کے بارے میں آپ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جوتا مارنا ہی ضروری ہے؟ اچھا، یہ دنیا بھر میں اس کی کبھی تعریف نہیں کی جاتی، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ مخالفوں کے خلاف جوتے مارنے یا ایون انڈے مارنے یا ٹماٹر مارنے کا کام کریں۔ انڈے ٹماٹر تو خود بھی ایک علامت ہوتے ہیں، لیکن جوتے تو انتہائی توہین کی ایک قسم ہے، اور یہ رویہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اس کے خلاف دلائل باقی نہیں رہے، یہ رویہ چل پڑا ہے اور ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کو ختم ہونا چاہیے، اور سب پارٹیوں کی قیادت نے اس کی ایک طرح سے نفی بھی کی ہے، اس کے خلاف بات بھی کی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جس کے خلاف ہوا ہے اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا اس کے خلاف عوام کی رد عمل کا نتیجہ ہے، سب نے کہا کہ اس کو روکنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ رویہ جو ہے یہ غیر سیاسی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور شائستگی کے تمام اصولوں کے منافی ہے۔ تو اگر ہم نے ملک کی جمہوریت کو لانا ہے اور یہاں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہمیں اس طرف چل کے کچھ قدم آگے بڑھانا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی اس قسم کے واقعات ملک میں نہ ہوں۔ میر صاحب، وہ ہم سیاسی طور پر بھی دیکھیں، مسلکی طور پر، مذہبی طور پر مخالف کو برداشت کرنے کی اب ہمارے معاشرے میں ہمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا؟ نصاب میں، سکولز میں، تعلیمی اداروں میں، میڈیا کے ذریعے یا جتنے بھی فورمز ہیں ہمیں استعمال کر کے کچھ برداشت کی صلاحیت بھی شاید ہم میں اب کم ہو گئی ہے۔ درست بات ہے کہ ایک تو ہمارے اساتذہ جواب دیتے جا رہے ہیں، جس طرح سیاستدانوں نے بھی مزاج بنا رکھا ہے اور جس طرح کی باتیں کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سال سے، اور مسلکی لحاظ سے بھی لوگوں نے کچھ بہت سی حدود کراس کر لی ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہی نکل سکتا تھا۔ اور وہ قیام پاکستان کے نام سے جو ابھی ایک جس پہ دستخط ہوئے بہت سے لوگوں کے، وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہم عام طور پر بے بس ہو گئے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ اعلان کرنا پڑا ہے، علماء سے رائے لینی پڑی ہے، ان کا فتویٰ جاری کرانا پڑا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بڑی صاف سی بات ہے کہ ہمیں شائستگی کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا کسی فتوے کا مرہون منت نہیں ہے، یا کسی ایک ایسی رائے کا مرہون منت نہیں ہے جس کو تیگوں کے سائے میں بیٹھ کر تیار کرایا جائے، بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم فطری طور پر اس راستے پہ چلے جو رستہ شائستگی کا بھی ہو، رواداری کا بھی ہو، تحمل کا بھی ہو، برداشت کا بھی۔ بہت شکریہ سجاد میر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ کئی اہم باتیں کی انہوں نے بھی کہا کہ اعصاب کمزور ہیں اور دنیا کے کسی معاشرے میں جوتا مارنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا۔ جیسے میں نے میر صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو محفوظ کوئی نہیں رہنا۔ اس کو سٹاپ کریں، اس کو روکیں،
اس کی مذمت کریں، افراد کی تربیت کریں، سیاسی کارکنان کی تربیت کریں، سیاست کو بہتر بنائیں، ستھری اجلی سیاست بنائیں۔ آج سوری ٹو سے ہمارا جو گلی محلے کی لیول پہ اور پھر اوپر کی لیول پہ جو ہمارا سیاسی ایوانوں میں ہم جا کے ایک دوسرے کو انڈے مارتے ہیں، ایوانوں میں ہم ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور پبلک میں ہماری جو صورتحال ہے ہماری سیاسی کارکن کی، وہ ہمارے لیڈروں کو جوتے مارتا ہے۔ اس کو بہرحال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد کچھ اہم موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے، خاص طور پر کھانا خود گرم کر لو، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گی MNA عائشہ سید صاحبہ۔ ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ گزشتہ دنوں شہر لاہور میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، حقوق کی بات کی جا رہی تھی، خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایک لنڈن میں بھی یہ مظاہرہ ہوا اور اب لاہور میں ہوا، جس میں خواتین نے کچھ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے یہ مظاہرہ تھا۔ اور یہ مظاہرے کی پوری فوٹیج میں یہاں نہیں دکھا سکتا آپ کو، اور نہ ہی میں تمام پلے کارڈز آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایسے عجیب و غریب نعرے وہاں پر درج تھے، جن میں ایک پلے کارڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا، اور موصوفہ پھر یوٹیوب پر آ کر اس نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ اس خاتون نے یہ اٹھایا ہوا تھا، یقینی طور پر وہ اٹھوانے والوں نے اٹھوایا تھا، اس پر نعرہ درج تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ یعنی یہ شوہروں سے کہا جا رہا تھا یا مردوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کا کھانا گرم کر کے آپ کو دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنا کھانا خود گرم کر لیں۔ کھانا ناظرین خود گرم بھی کیا جا سکتا ہے، خود بنایا بھی جا سکتا ہے، اپنے کپڑے خود دھوئے بھی جا سکتے ہیں، ان کو پالش بھی کیا جا سکتا ہے، بچوں کو بھی نہلایا جا سکتا ہے، بچوں کو سکولز بھی چھوڑ کے آیا جا سکتا ہے، ان کو لایا بھی جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے معاملات میں گھر کی خواتین کے ساتھ تعاون کرنا، کام میں ہاتھ بٹانا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور احکام ہیں جو کتب احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ کاش ان خواتین کو یہ احساس ہوتا کہ خاوند کے لیے کھانا گرم کرنا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کے راحت و تسکین کے لیے گھر کے انوائرمنٹ کو اس کے مطابق رکھنا آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ اس طرح سے خاندان سے کٹ کے الگ ہو کے جس اذیت کی طرف جا رہی ہیں، آپ کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ کاش آپ اس اعزاز کو سمجھ پاتی، کاش آپ اس مقام کو سمجھ پاتی جو آپ کو ایک خاندان نے دینا تھا اور فطرت نے دینا تھا۔ فطرت کے خلاف اور فطرت کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جب آپ چلتے ہیں تو اپنا آپ بھی کھو دیتے ہیں، اپنی شناخت اور پہچان بھی کھو دیتے ہیں۔ اور یہ جن بہکاووں میں آ کر اور جن نعروں میں آ کر، آپ سے کس نے کہا کہ آپ پورے کروڑ پاکستانی خواتین کی نمائندہ ہیں اور آپ ان کے حقوق کی بات کر رہی ہیں؟ کروڑ خواتین ایسی ہیں پاکستان کی جو چادر چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنے خاوندوں کی، اپنے بھائیوں کی اور اپنے جو رشتہ دار مرد ہیں ان کی خدمت کرنا، اپنے لیے ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے کپڑے پریس کرنا، ان کے جوتے پالش کرنا، ان کے لیے ہمہ وقت ان کی خدمت میں لگے رہنا اعزاز سمجھتی ہیں۔ اور ایسی خواتین گھر بناتی ہیں، معاشرے بناتی ہیں، خاندان بناتی ہیں، اور ایسی ہی خواتین معاشروں میں جا کر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اور اس طرح کے معاملات سے آپ پورے پاکستان کی نمائندہ بن گئی ہیں؟ آپ پاکستان کے ماحول میں جو ہے وہ اس طرح کا ارتعاش پیدا کر کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ یہاں بہت پڑھے لکھی انٹیلیجنٹ خواتین ایسی ہیں جو اپنا کام خود کرنا، MNA کی سطح کی بات کر لیں، خواتین اسمبلیوں میں موجود ہیں، اور ایسی خواتین جنہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے، قرآن کی اشاعت کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آئیکونک پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں، وہ بھی اپنے خاوند کے کپڑے آج خود دھوتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا خود بناتی ہیں۔ میں ایسی سینکڑوں
پروفیسرز خواتین کو جانتا ہوں، ڈاکٹرز خواتین کو جانتا ہوں جو اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، ان کے کپڑے بھی پریس کرتی ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھجواتی ہیں، آنے کے بعد ان کی پوری تیاری، ہوم ورک سب کچھ دیکھتی ہیں۔ آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں اور کس نظریے کی بات کر رہی ہیں آپ اس طرح کی یہ چیزیں کر کے اور سڑکوں پر آ کر؟ اور کچھ پلے کارڈ تو اتنے افسوسناک تھے، ان پر میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ساتھ اس وقت MNA عائشہ سید صاحبہ موجود ہیں، خاتون ہیں، ایک عرصے سے MNA ہیں، اہم جو ہے وہ مناصب پر ہیں، میں بہت مشکور ہوں۔ عائشہ سید صاحبہ، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کھانا خود گرم کر لو، تو آپ جو ہے کھانا اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بنانے میں، ان کے کپڑے پریس کرنے میں، ان کے کام کرنے میں کوئی دقت محسوس کرتی ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، آپ انٹرنیشنل رپورٹس بھی اٹھا کے دیکھ لیں، میری کارکردگی بھی دیکھ لیں، میری حلقے میں بھی کارکردگی دیکھ لیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہوتا ہے میرا خاندان، میرے بچے، میرے ہسبینڈ، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میرا پورا سسرال، میرا پورا میکا، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں ان میں بڑی عزت کے ساتھ خوش بیٹھی ہوتی ہوں۔ مجھے بہت فخر اس وقت محسوس کرتی ہوں جب اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی جیٹ اور دیوروں اور نندوں کے بیچ میں بہت عزت کے ساتھ ہوتی ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں گھر جاتی ہوں اور میرے بچے میرے پاس آتے ہیں اور ان کے فرمائش پہ ان کے لیے میں کوئی کام کرتی ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے ہسبینڈ جب میں گھر جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے میں کہیں کوئی وہ مزہ نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے میں ملتا ہے۔ میں بہت فخر اس پہ محسوس کرتی ہوں اور میں جیسے ایک خوشی سے ان کے لیے چیزیں تیار کرتی ہوں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کے جس میں انٹرفیرنس کرتی ہوں اور ان کو بعض چیزوں سے روکتی ہوں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، اس لیے کو وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ ان کے لیے نقصان ہے۔ میں ان کی لائف پارٹنر ہوں، وہ میرے لائف پارٹنر ہیں، اور لائف پارٹنر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس رشتے پہ بہت اعتماد کرنا چاہیے، بہت چیزوں پہ بہت کمپرومائز کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اب میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ انٹرفیرنس کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ انٹرفیرنس نہ کرتے تو خدا نخواستہ کوئی اور لوگ اس پہ انٹرفیرنس کرتے، وہ میرے لیے بڑا نقصان ہوتا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کا جو یہ رشتہ ہے اسے اس طرح سے نہ اچھالا جائے، اس طرح سے ان کو اکائیوں میں تقسیم نہ کیا جائے، یا بہن بھائی والا رشتہ ہو گیا، یہ باپ بیٹی والا رشتہ ہو گیا، سسر بہو والا ہو گیا، یہ تمام رشتے بڑے مقدس ہیں۔ اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے تھرو یہ پیغام دوں گی پورے ملک کو، تمام بیٹیوں کو، کہ یہ لذت تو ذرا آپ اس کی مٹھاس کو، اس کو ذرا آپ محسوس کرنے کی تو کوشش کریں کہ کتنا مزہ آتا ہے جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے جب آپ کی فیملی آپ سے بہت خوش ہوتی ہے۔ اور دنیا میں تمام چیزیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ دنیا کی ترقی ہے، چاہے وہ انسان کی خوشحالی ہے، چاہے وہ کوئی بھی عروج تک پہنچنے کا سبب ہے، اس میں انسان کی محنت شامل ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں پانے کے لیے کچھ چیزیں کھونا پڑتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ کی جو مطلب انا ہے، آپ کی جو مقام ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کمتر جانا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ ہمیں سمجھتی ہوں ہماری اپنی اندر کی احساس کمتری ہے۔ وہ فطری اصول جو اسلام نے مرتب کر دیے ہیں، قرآن پاک نے مرتب کر دیے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں سے، ازواج مطہرات صحابیات کی زندگی سے سامنے آ گئے ہیں، جہاں پر ایک خوبصورت بیلنس کے ساتھ پورا معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس نہج پر، ان اصولوں پر، اس ترتیب پر جانے کی بجائے ہم خاندانی اکائیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ برابری پر ایک لانے کی بات کرتے ہیں۔ بس اوقات آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور یہ سارا کچھ اب خاوند کے کپڑے دھونا، اس کے جو ہے اس کے لیے کھانا بنانا، ناشتہ تیار کرنا، اس کو جو ہے سارا کچھ اس کے لیے کرنا، یہ تو ایک اعزاز ہے، اور اس کو اعزاز کی بجائے ایک تکلف اور تکلیف بابر کرایا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے اس میں فخر ہے کہ وہ بڑی محبت سے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کا شوہر اسے کما کے لا کے دیتا ہے،
اور وہ بڑے آرام سے خرچ کرتی ہے. اب آگے اگر ہم اس نہج پہ چلیں گے تو ہماری یہ تقسیم بھی شروع ہو جائے گی کہ اس کا پیسہ الگ اور میرا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ اپنا بل دے اور ہم اپنا بل دیں. یہ ہمارا معاشرہ تو ایک پرسکون، ہمارا تو ایک تاریخی معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ جس نے عورت کو ہونے سے بچایا، جس نے عورت کو گھر میں سکون دیا. دیکھیں وہ مرد جو 10-20 خواتین کو رکھتے تھے، آج آپ دیکھ لیں کہ نکاح ہے لیکن دیکھیں جو عورت باہر اب اس مرد سے وہ اس کے ساتھ گرل فرینڈ کی حیثیت سے رہ رہی ہے، تو کیا اس نے ایک عورت کا خاندان تباہ نہیں کیا؟ اور کیا یہ عورت دوسری والی عورت نہیں ہے؟ ہمارے پاس بڑے آسانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس نے عورت کو زندہ دفنانے سے بچایا، جس نے ہر عورت کو تحفظ دیا، نکاح کا تحفظ دیا، گھر کا تحفظ دیا، طلاق کا حق دیا، گواہی کا حق دیا، اور اسے ریاست میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا حق دیا، اسے کاروبار کا حق دیا، اس کے تمام حقوق موجود ہیں، اور بڑے تحفظ اور بڑی جنگوں میں شریک ہونے کا حق دیا، فیصلوں میں شریک ہونے کا حق دیا، احتساب کا حق دیا. تو میرے خیال میں ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان قوموں کی طرف جو اس وقت دنیا میں بہت ترقی یافتہ ہیں ان کی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو ہمیں لے لینا چاہیے، لیکن ان چیزوں سے جس کی وجہ سے وہ لوگ خود ٹوٹ کا شکار ہے، ان سے خوبصورت جن چیزوں میں ان سے خوبصورت ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہی رکھنی چاہیے، وہ نہیں لینی چاہیے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، بہت شکریہ عائشہ سید صاحبہ وقت دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے. یہ ناظرین MNA ہیں اور اپنی جماعت میں ایک ان کا رول ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ یہ ترکی میں بھی گئی ہوئی تھی شامی پناہ گزینوں کے لیے کچھ لے کر، لیکن یہ سب کچھ کرتی ہیں اور اپنا کام خود کرتی ہیں، خاوند کا کام کرتی ہیں، بچوں کے لیے ایون کہتی ہیں میں اپنے خاوند کو روکتی ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں، میں کر کے دیتی ہوں. یہ سچویشن بھی ہے. اور ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کے پلے کارڈز لے کر آ جاتے ہیں اور پورے پاکستان کو اپنے طور پر جگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جن سے خاندان چھین لیا جائے، خاندان میں جو ہے وہ فصیلیں کھڑی کر دی جائیں بڑائی کی اور ادھر اور ادھر، وہاں پر معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں چلتا. ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اپنی سکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیے. یہ ایک صاحب لیٹے ہوئے بیمار ہیں اور ان کے پاس ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ صاحب کافی بیمار ہیں، غذا جو ہے یہ ٹیوب کے ذریعے ان کے معدے تک پہنچتی ہے اور یہ سانس لینے میں بھی انہیں تکلیف آتی ہے، مختلف نالیوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، خود چل نہیں سکتے، سانس لینے کی تکلیف ہے. اور جو ان کے پاس بیٹھی ہوئی یہ خاتون ہیں، یہ ان کی بیوی ہیں اور 25 سال سے اس شخص کی خدمت کر رہی ہیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری خدمت کیوں کروں، ایک عرصہ دراز سے تم بیمار پڑے ہوئے. 5 بچے ہیں ان کے، 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. ان کے لیے ماں بن کر ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور 25 سال سے اپنے خاوند کی ادویات اور ان کا سوری ٹو سے مجھے یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے، بول براز کا بھی خیال رکھنا، ان کے لیے خدمت کے سارے امور سر انجام دینا. ان کے بیٹے نے یہ ٹویٹ کیا، حتان الاسلی ان کے بیٹے کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کا کیسے شکریہ ادا کروں جو ہمارے لیے ماں بنی اور ہمارے باپ کے لیے وفا اور محبت کی وہ مثال قائم کی کہ 25 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہیں اور 25 سال سے ہمارا باپ جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے. یہ بھی صورتیں ہیں. سعودی عرب کا یہ خاندان ہے، یہ وفا، یہ محبت، یہ پیار، یہ خاندان، یہ چاشنی، یہ اعزاز، یہ سلیقہ بھی دنیا میں موجود ہے. یہاں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے اور پاکستان کی میجورٹی اس کو فالو کرتی ہے اور یہی اصول فطرت ہے، دین فطرت ہے، قانون فطرت ہے، فطرت کا ضابطہ ہے اور اسی کے تحت دنیا میں آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اسی کے تحت بڑھا جاتا ہے. ورنہ یہ پلے کارڈ اٹھا کے جس پر عجیب و غریب نعرے درج کر کے آپ اپنے ساتھ تو ایک جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، قوم کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. یہ قوم، اس کی کروڑہا بیٹیاں چادر چار دیواری میں اپنے باپ، بھائی، خاوند اور بیٹوں کے ساتھ جس وفاداری، محبت، پیار،
خلوص اور اخلاص کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کسی بھول میں مبتلا ہیں۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کیجئے، اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے، خواتین کی تعلیم پر بات کیجئے، ان کے حقوق کی بات کیجئے، ان کی وراثت کی بات کیجئے، ان کے لیے جو ہے معاشرے میں مناسب مقام کی بات کیجئے، معاشرے میں ان کا رول کیا ہونا چاہیے اس کی بات کیجئے، میدان عمل میں آئیے، پورے وقار سے آئیے، عزت سے آئیے، آبرو سے آئیے، آپ کو جگہ ملے گی، مقام ملے گا، سب کچھ آپ اس کے لیے سٹرگل کریں اور ملنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہ ہوا کہ آپ جو ہے اس طرح کے نعرے درج کریں، اس طرح کے پلے کارڈ اٹھائیں، اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں لے کر سامنے آئیں اور معاشرے میں جو ہے ایک طرح کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا یہ ساری چیزیں اس پر بہرحال غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، چھوٹی عمروں کی شادی کی اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، تھر پارکر میں خواتین مر رہی ہیں بھوک پیاس سے، اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ملازم خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، دفاتر میں جانے والی خواتین کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، اور تھوڑے محاذ ہیں، آپ نے خاندان کو ہی لڑوانا ہے، اینڈ میں آ کر آپ نے ایک طرف مرد کو کھڑا کرنا ہے، دوسری طرف عورت کو کھڑا کرنا ہے، وہ مرد باپ بھی ہے، خاوند بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، یہ ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ تو یہ سارے کچھ ان رشتوں کے تقدس کو خدا را پہچانیے، اپنی منزل کا تعین کیجئے، اصول فطرت پر آئیے، قانون فطرت پر آئیے، اسلامی ضابطوں پر آئیے، آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ اسلامی ضابطوں میں جب آئیں گے آپ تو ماں ہے تو قدموں میں جنت ہے، بہن ہے تو شفقت حق ہے، بیوی ہے تو حقوق اس کا حق ہے، بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو مقام، منصب، رتبے، یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ منقبت اور یہ عزت جو اسلام نے عطا کی ہے، دنیا کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی اصول، کوئی چیز نہیں عطا کرتی۔ اس کو پہچانیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پیغام ٹی وی